बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और जो मैं आपसे बात शेयर करने जा रहा हूँ उसमें मुझे अपने लहजे को कंट्रोल करना है, तहज़ीब का दामन हाथ में रखना है, लहजे में और मेरे जुमलों में ना कोई तंज़ होना चाहिए, एहतराम वाजिब है। वजह वजह ये है कि पाकिस्तान के दो चोटी के बहुत नामवर कालम निगार आपस में महाज आराई कह लें, लड़ाई कह लें, लड़ाई तो खैर गैर मुनासिब लफ्ज़ होगा। दोनों जो हैं वो अपने अपने नुक्ता नज़र के ऊपर इस तरह से जमे खड़े हैं कि एक दूसरे की ज़ात जो है उस पर भी गुफ्तगू की जा रही है। बल्कि मैं अगर थोड़ा सा मुझे असल में ना समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये आज आपको मेरे कागज़ों का ढेर ज़्यादा लग रहा होगा। तो ये कॉलम है, पहला कॉलम आया था जनाब इरफान सिद्दीकी साहब ने लिखा था, इमरान खान और मिट्टी डालो का नज़रिया। ये उन्होंने बेस बनाया था जनाब यासिर पीरज़ादा के एक कॉलम को, जिसमें उन्होंने सुलह सफ़ाई के उन्वान से कॉलम जो था यासिर पीरज़ादा साहब का वो था, और उसमें उनका इस्तदलाल था कि इस वक्त मुफाहमत की बात की जा रही है और नवाज शरीफ साहब से मुतालबा किया जा रहा है कि वो मुफाहमत की तरफ बढ़ें, यानी इमरान खान साहब को गले लगा लें। बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, दलाइल हैं और ज़ाहिर है कि मज़मून है और बड़ी तवील जो है वो तहरीर है ये वाली। तो हम ये 4-5 तहरीरें हैं, वो सारी तहरीरें पढ़ के तो नहीं आपके साथ वो बयान की जा सकती, ज़िक्र किया जा सकता है, उनका खुलासा बयान किया जा सकता है। तो उनका खुलासा ये था कि नवाज शरीफ साहब से ये मुतालबा गलत है, ये एक गलत आदमी से मुतालबा किया जा रहा है। असल मुतालबा जो करना है वो करना चाहिए इमरान खान साहब से। और फिर इसको बुनियाद बनाते हुए उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने सवाल किया था, क्या इमरान खान साहब 9 मई वाले इशू के ऊपर उसको गलती मान के और उसका इदराक करते हुए वापस एक ऐसी सियासत की तरफ आएंगे जो महाज आराई की ना हो, जो मारने, दौड़ने, कूटने, यानी कूटने से मतलब ये है कि फैंटी लगाने, सियासी मुखालफिन को जेलों में बंद करने वाली ना हो, बल्कि एक शराफत वाली सियासत, जो सियासत होती है वो वाली हो। और इस पर इरफान सिद्दीकी साहब का बेसिकली जो इस्तदलाल था वो मिलता जुलता था जनाब यासिर पीरज़ादा साहब के साथ। और वो कह रहे थे कि ये जो मुफाहमत और खलते मबहस जिसको कहते हैं उसमें जो मुब्तला लोग हैं वो उन्होंने फिर इमरान खान साहब के वो एक्ट्स गिनवाए हैं कि उन्होंने किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की सियासत को किस तरह नुकसान पहुंचाया, उनको सपोर्ट करने वाले कौन कौन थे। 2011 में जनरल शुजा पाशा से उन्होंने बात शुरू की, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आगे के जी सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान साहब की जो तहरीक अदम एतमाद के बाद सियासी जो हैजान उन्होंने पैदा करने की कोशिश की थी वो एक गैर आइनी था, ये सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है। कौमी असम्बली तोड़ने का मशवरा भी गैर कानूनी था, गैर आइनी था। सदर अलवी ने भी जो असम्बली तोड़ी वो भी गैर आइनी थी, बल्कि गद्दारी से मुतरादफ थी। और इसी तरह उन्होंने जो 2022 से यानी ऑनवर्ड पीडीएम और जब इन्होंने हुकूमत संभाली तो उसके ऊपर जिस तरह करके उन्होंने हमले किए और फिर वो इलेक्शन की तरफ जब जा रहे थे, मुज़ाकरात हुए थे, तो परवेज़ खटक साहब का भी उन्होंने हवाला दिया कि किस तरह इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च में जिसको हम कहते हैं ना कि पॉइंट स्कोरिंग करना, कि मैं इनके हुकूमत भी गिराऊँगा, इलेक्शनों की भी तारीख लेके आऊँगा, फातह बन के आऊँगा। इसके बाद मामलात वो गड़बड़ हुए और इनका वो जिक्र कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जी ये जो मुबल्लिगीन हैं कि इमरान खान के इशू के ऊपर मिट्टी डालें और आगे बढ़ें, ये गलती के ऊपर हैं। इसका जवाब जो है वो जो इरफान सिद्दीकी साहब के इस कॉलम का जवाब आप जानते हैं सुहेल वड़ैच साहब को उन्होंने दिया। सुहेल वड़ैच साहब का इस्तदलाल जो है वो इस कॉलम में हमें देखने को मिला, तुसी ऊँचे 80 कसूरी। तो इसमें उन्होंने जो इरफान सिद्दीकी साहब हैं उनको आड़े हाथों लिया एक तरह से, और उनको असातिज़ा कहा, उनको वज़ीर बातदबीर के लक़ब से नवाजा, और फिर आजकल जो वो तर्जमान और मंशूर कमेटी के यक व तन्हा चेयरमैन जो हैं इरफान सिद्दीकी, यूँ करके उन्होंने उनका ज़िक्र किया।
اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مفاہمت اور تندیو والی جو سیاست ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. انہوں نے پھر شیخ رشید صاحب کا حوالہ دیا کہ جب شیخ رشید صاحب پکڑے گئے تھے تو نوابزادہ نصر اللہ خان سے انہوں نے کہا کہ میری رہائی کا کوئی بندوبست کیا جائے. وہ جب انہوں نے کلاشنکوف لہرائی تھی ہوا میں تو نوابزادہ نصر اللہ خان نے بہاولپور میں قید جو شیخ رشید صاحب ہیں ان کے بارے میں جو باتیں کی بینظیر بھٹو بات سننا نہیں چاہتی تھی اور بھی لوگ جو تھے وہ بات نہیں سننا چاہتے تھے. فاروق لغاری صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کسی جتھے کی مدد سے بندوق کی نالی کے زور کے اوپر اقتدار میں آئے ہیں؟ تو جواب تھا کہ نہیں. انہوں نے کہا پھر آپ جمہوری طریقے سے اقتدار میں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا کہ تو پھر ذرا جمہوری انداز میں چلیں. اور شیخ رشید صاحب نے بہت غلطیاں کی ہوں گی, بڑے جرم بھی کیے ہوں گے, لیکن ان کے ساتھ آپ نے آئین اور قانون کے مطابق ہی نمٹنا ہے. آپ جتھا بندی کر کے نہیں آئے. تو پھر اس طرح ان کی جان چھوٹی تھی. 9 مئی کا جو انہوں نے حوالہ دیا کہ یہ پہاڑ جیسی غلطی ہے, یہ ان کو کہنا تھا کہ میں جو یہ بات کہتا ہوں جس کا انہوں نے بڑا برا منایا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے پہلے غلطیاں نہیں ہوئیں کیا؟ پاکستان مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ نہیں کیا کیا؟ جو الذوالافکار ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کہہ لیں, انہوں نے میرے خیال پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ نہیں کیا, طیارہ اغوا نہیں کیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ میر جعفر میر صادق کہتے تھے, تو کیا نواز شریف صاحب نے گجرانوالے جلسے میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام نہیں لیا؟ اس طرح کر کے انہوں نے کہا. اور انہوں نے کہا ان کا یہ استدلال ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ مفاہمت کے ساتھ چلیں, جمہوریت اس کا تقاضا یہی ہے کہ سب مل کے چلیں اور پچھلی غلطیاں معاف کریں اور گلے لگائیں اور آگے بڑھیں. تو اس کے جواب میں جو ہے تسی اچے اسی قصوری, اس کے جواب میں کالم لکھا جناب عرفان صدیقی صاحب نے, اور اس میں انہوں نے نام لے کے ذکر کیا ان کا سہیل وڑیچ صاحب کا, اور کالم کا عنوان تھا نواز شریف سے نہیں چابی برداروں سے رجوع کرے. تو اس کا بھی انہوں نے وہی آلموسٹ جو ہے وہ ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی کہ جو آپ نے تسی اچے والی میں تسی اچے اسی قصوری, اس میں جو ذکر کیا ہے جن چیزوں کا, ان کو انہوں نے کاؤنٹر کیا. پہلا کہ جی کہ کون سی پارٹی ہے کہ جس نے فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کیے ہوں؟ جو بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر یا پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر الزام ہے کہ جی کہ انہوں نے طیارہ اغوا کیا تھا, تو یہ یاد رہے کہ طیارہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں بلکہ الذوالافکار جو منیر مرتضیٰ بھٹو کی تنظیم تھی اس نے کیا تھا. اور بینظیر بھٹو نے اس تنظیم کا اپنی پارٹی کے اوپر سایہ تک نہیں پڑنے دیا اور وہ اسی طرح ہی معدوم ہو گئی, فارغ ہو گئی الذوالافکار. تو بڑا فرق ہے ان میں. اور پھر عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے بڑی تفصیلاً جو ہے ان کی جو غلطیاں گنوائیں. ایون شیخ رشید صاحب کی گرفتاری میں اگر آپ کہیں تو میں صرف ٹائم بچانا چاہتا ہوں. تو پچھلے کالم میں تسی اچے اسی قصوری میں جو عرفان صدیقی صاحب کے اوپر جو ہیں سہیل وڑیچ صاحب, انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ آپ تو طالبان کے دل دادا تھے, ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چل پڑے تھے, انہوں نے پاکستانیوں کا کیا حال کیا تھا. اس کا بھی انہوں نے جواب دیا. تو بیسیکلی نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے اس کو لے کے جو ہے وہ یہ دونوں کالم نگار اپنی جو کہہ لیں کہ نقطۂ نظر کو لے کر ڈٹ کر کھڑے ہیں, ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں اور یوں کھڑے ہیں کہ ایک دوسرے کی ذات جو ہے وہ ڈسکس کی جا رہی ہے کالمز میں پبلک ہو رہی ہے. اچھی بات ہے ویسے تو, یہ خوبصورتی ہوتی ہے, اس سے پڑھنے والوں کو انفارمیشن ملتی ہے. اور پھر زبان و بیان کی چاشنی, دونوں بڑے اساتذہ ہیں, دونوں اساتذہ ہی ہیں بیسیکلی. اگر آپ دیکھیں سہیل وڑیچ صاحب بھی ایف سی کالج میں پڑھایا کرتے تھے لیکن صحافت ان کا اوڑھنا بچھونا بنی, اور عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ بھی گارڈن کالج میں تھے جن کا تانا دیا سہیل وڑیچ صاحب نے کہ وہ جنرل باجوہ صاحب کے تھے, استاد تھے, اور ان کا تعارف بھی یہی کرواتے تھے. پھر بیسیکلی وہ اس طرح کر کے وہ, لیکن عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ پھر کالم نگار ہوئے. کالم نگار کے بعد وہ سیاستدان ہو گئے ایک طرح سے کہ وہ سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے. تو ان کے اس کالم کا جواب جو ہے وہ دیر آئید غلط آئید, یعنی ویسے تو ہے نا دیر آئید درست آئید, انہوں نے یہ والا جواب دیا ہے. آخری جو کالم ہے
بہت مزے کا ہے, پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے, اور انہوں نے ان کی ذات کے اوپر زیادہ جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں خامہ نوائی کی ہے, یوں کہہ لیں, خامہ فرسائی کہتے ہیں, خامہ نوائی کہتے ہیں. میری اتنی اردو اچھی نہیں ہے, دونوں کے کالم پڑھے نا اوپر نیچے, تو میں بھی ذرا اسکیل اردو بولنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جناب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو سہیل ویس صاحب ہیں کہ آپ اس طرح سے چلیں کہ جناب کہ چھوڑنا نہیں کسی کو, انتقام نہیں ہونا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے اور بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. جبکہ جو ہیں عرفان صدیقی صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ مٹی پاؤ کے ساتھ فارمولے کے ساتھ کام نہیں چل سکتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور اعلیٰ سادہ سا, میں ان دونوں کے آپ کالم پڑھیں اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا اس بات پر غور کریں. معاف کرنا بڑی اچھی بات ہے جی, اور ایک وقت آئے گا, آپ یہ بات لکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی عقل آئے گی, اور پھر جب ان کو عقل آئے گی, میں اس سلسلے میں یاسر پیرزادہ صاحب کا حامی ہوں کہ, اور کسی حد تک جو ہے وہ باتیں میرے دل کو لگ رہی ہیں کہ اسی لیے میں حامی ہوں کہ یہ جو ہے سہولت شاید عمران خان صاحب کے پاس ہے, رائٹ پرسن ہے, لیکن یہ اب عمران خان صاحب کے بھی پاس نہیں ہے. جو بات کی نا چابی برداروں سے رجوع کریں, اس میں بیسیکلی جو کہہ رہے ہیں اپنے سہیل ویس صاحب کے جی کہ ہم نے تو بات کرنی ہے اپنے پولیٹیکل لیڈر سے, ہم بلاول بھٹو صاحب سے بات کریں گے, ہم بات کریں گے زرداری صاحب سے کریں گے, ہم مولانا فضل الرحمان سے کریں گے, مطالبہ کرنا تو نواز شریف صاحب سے کریں گے. اور جو چابی برداروں والی بات ہے یہ عنوان ہی غیر آئینی ہے. درست بات, بالکل ٹھیک ہے, یہ غیر آئینی عنوان ہے, لیکن سہیل ویس صاحب کو بھی دل پہ ہاتھ رکھے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ سہولت جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہے کہ وہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں, ایون پیپلز پارٹی بھی 9 مئی کے لوگوں کے ساتھ نہ تعلق رکھنا چاہتی ہے نہ ان سے بات کرنا چاہتی ہے. تو 9 مئی کا جن کا جو سیرا جن کے سر جاتا ہے, کیا کوئی سیاسی پارٹی براہ راست ان کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہے؟ یہاں پر تو ہم سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے کہ ناراض بلوچوں کے ساتھ بات کریں گے, وزرائے اعظم ہمارے کہتے ہیں. کون کرتا ہے بھائی؟ کوئی نہیں کرتا. تو جو میں بات آپ کے حضور پیش کرنا چاہ رہا ہوں, وہ جو نقطہ ہے وہ بیان کیا ہے عرفان صدیقی صاحب نے ایک جملے میں, ساری بات کر کے انہوں نے. یہ جو 9 مئی کو حملے ہوئے تھے یہ یہاں پہ نہیں ہوئے, کہاں پہ؟ رائمنڈ پہ. یہ جہاں پر ہوئے ہیں وہیں پر ہوئے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آج بھی عمران خان روزنے زندان سے آنکھ لگائے بیٹھے ہیں کہ جنرل پاشا, جنرل ظہیر الاسلام, جنرل فیض امید اور جنرل باجوہ جیسا کوئی کرشماتی جناتی کردار کو کاف کی بلندیوں سے اترے اور انہیں آغوش میں لے کر وزیر اعظم ہاؤس کے پنگھوڑے میں ڈال دے. اب یہ ممکن نہیں رہا. بے حکمتی کے باعث انہوں نے اپنے جمہوری انتخابی راستے میں خود ہی گہری کھائیاں کھود دی ہیں, اور اہل کوکاف زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ چکے ہیں. اور آخری بات, کیا 9 مئی کی کھلی بغاوت کے بعد عمران خان کے پاس یہ گنجائش موجود ہے کہ ایک رسمی سے حرف معذرت یا گلے لگ جانے کی آرزو کے بعد وہ معمول کی جمہوری سیاست کی طرف پلٹ آئیں؟ ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتے ہیں کہ اے کم نہیں ہونا. اور جو آخری کالم ہے, میں اس کی آخری لائنیں جو ہیں دیر آئید غلط آئید, وہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. ہمارے لیڈر بھی اس قدر خوشامد پسند ہیں کہ وہ اصول اور مفاد, خوشامد اور حق گوئی, جھوٹ اور سچ میں تمیز نہیں کر پاتے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے دور میں شہباز گلوں کو فروغ ملا, اور اللہ نہ کرے کہ نواز شریف دور میں ایسے ہی لڑانے والے اور دشنام بھیجنے والوں کو فروغ ملے. کل جب نواز شریف اور عرفان صدیقی مظلوم تھے تو ہم صحافیوں کا فرض تھا کہ ان کے حق میں بات کرتے, اور آج اگر عمران خان اور اس کی جماعت کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں تو بھی ہم صحافیوں کا فرض ہے کہ اتنی ہی بلند آواز میں ان کے حق میں بات کریں. چابی برداروں سے نواز شریف کا بات کرنا بنتا ہے. اگر وہ ان سے باقی باتیں طے کر کے آئے ہیں تو یہ بات کرنا بھی انہی کا فرض ہے. ہم تو صرف قلم کے امین ہیں. یہ فرض سیاست کے امینوں کا ہے, بس کا امینوں کا ہے جس کا کام اسی کو ساجے. یہ انہوں نے بات یہاں پر ختم کی. اب میں صرف, چونکہ بات بہت لمبی ہو گئی ہے, میں
ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری نظر میں یہ دونوں صاحب جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک ہے. ایک یعنی کہ سہیل وڑیچ صاحب بڑی اصولی بات کر رہے ہیں, دستوری بات کر رہے ہیں, آئینی بات کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ جو عرفان صدیقی صاحب ہیں وہ کہاں پر غلط ہیں. 9 مئی کو آپ پاکستان کی تاریخ سے اگر کھرچ کے نکال سکتے ہیں تو آپ نکال لیں. 9 مئی کی اگر کسی کو واقعات میں ملوث لوگوں کے لیے کسی کو گنجائش پیدا کرنی ہے تو وہ کون کرے گا, کس سے کرے گا, کیسے کرے گا. 9 مئی اچھا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی نظر میں کوئی جرم نہ ہو سکتا ہے کہ 9 مئی کو وہ لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ معمول کی کارروائی ہے, لیکن یا یہ بھی کہ جی کہ 9 مئی بالآخر ہوا کیسے. میرا یہ خیال ہے, میرا یہ استدلال ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ باتیں شاید اگر ہوں گی تو کسی بڑے پلیٹ فارم کے اوپر ہوں گی. یہ باتیں شاید اس وقت پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ باتیں اگر ہونی ہیں, مفاہمت کا کوئی راستہ نکلنا ہے تو شاید پاکستان کی جو آنے والی پارلیمان ہے وہاں سے نکلے گا. میری نظر میں یہ دونوں افراد اپنی اپنی جگہ پر باتیں ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن میرا جو زیادہ ووٹ ہے وہ عرفان صدیقی صاحب کی طرف ہے. عرفان صدیقی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ مجھے اس لیے ٹھیک لگتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے سیاست نہیں کی. عمران خان صاحب نے ایک سازش کی اور عمران خان صاحب سازش کے نتیجے میں ہی آئے تھے. اصل سوال جو ہے یا ان دونوں شخصیات کو جو بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ سسٹم کب رکے گا, یہ جو تجربات کرنے والا کلچر ہے پاکستان میں اور سیاسی تجربات کرنے والا کلچر یہ کب ختم ہوگا. اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے اور اس طرف نہ ہمارا کوئی سیاستدان جا رہا ہے. اگر کوئی گیا بھی تو وہ پھر بھول گیا. اگر کسی نے کوئی ذکر بھی کیا کہ یہ جج, یہ جرنیل جو پاکستان کے اندر اس طرح کے تجربے کرتے ہیں, میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی بھول گئے. دیگر کوئی پارٹی اس طرف آتی نہیں. عدالتوں میں اتنا دم خم ہے نہیں. ایک دفعہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا, پرویز مشرف صاحب کے خلاف مقدمہ چلا کے دیکھ لیا, جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. تو اب اس پر جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا بحیثیت قوم اور ہماری انٹیلیجنشیا کو غور کرنا پڑے گا کہ کیا جو تجربہ کرنے والے تھے ان ناکام سائنسدانوں کو ان کے ناکام تجربوں کی سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. ادروائز تو پھر کل کو کوئی اور سائنسدان اٹھے گا اور اس سے بھی برا ناکام تجربہ کرے گا. جو ابھی تو ہماری اکانومی ڈوبی ہے, اللہ نہ کرے کہ کل کو کچھ اور ڈوب جائے. تو ہمارے جو دانشور ہیں, جو صحافی ہیں, پوری انٹیلیجنشیا, ان کو آپس میں ذاتیات کے بجائے قومی معاملات کے اوپر میرا خیال ہے کہ اس نہج کے اوپر بحث کرنی چاہیے یا مکالمے کو فروغ دینا چاہیے کہ اصل جو کھلاڑی ہیں, جو اصل راول پنڈی شریف کا ذکر کیا ہے انہوں نے اپنا سہیل وڑیچ صاحب نے, اور وہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ کوکاف, اہل کوکاف تاریخی سبق سیکھ چکے ہیں. اگر تاریخی سبق سیکھا ہے تو اس پر بات کریں. تاریخی سبق سیکھا تو مطلب بس کہاری سیکھ لیا. سر اس طرح سبق نہیں سیکھے جاتے. سبق سیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے اور وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آئیں, غلطی کا اعتراف کریں, جس نے غلطی کیا اس کو سزا دیں. جب تک آپ جنرل باجوہ کو, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وہ کرامویل کی طرح پیچھے تک چلے جائیں, نہ جائیں, لیکن یہ جو زندہ ہیں ہمارے سامنے ہیں, یہیں پر موجود ہیں, جنرل باجوہ, جنرل فیض امید, ان سے بلا کے پوچھیں. سزا نہیں دینی تو ان سے اعتراف جرم تو کرائیں, کوئی احساس گناہ تو ہو, اور پھر ادارہ ایڈمٹ کرے کہ یار کہ یہ ہمارے بڑوں کی غلطی تھی, آئندہ اس طرح نہیں کریں گے. تو باقی یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بحث کرنے والی تھی یا بحث کرنے والی ہے. سہیل وڑیچ صاحب بھی جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی معافی نواز شریف صاحب نہیں کروا سکتے, زرداری صاحب نہیں کروا سکتے. اصولی بات ہے وہ کہتے رہیں. اور یہ بھی عرفان صدیقی صاحب بھی جانتے ہیں کہ اصل خرابی کہاں پہ ہے. وہ بھی اہل کوکاف کا ذکر کر کے خاموشی انہوں نے اختیار کی. وہ بھی نواز شریف صاحب کے مشیر ہیں, ان سے کہیں کہ جناب ذرا کھل کے بات کریں, حوصلہ کریں. 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں اس ملک سے, اور آپ نے کیا لینا ہے؟ اس ملک نے آپ کو تھوڑی عزت دی ہے. جو اس ملک کے ساتھ زیادتی کرنے والے لوگ ہیں کچھ ان کا ذکر کریں اور ببانگے دوہل کریں, دلیری سے کریں اور ڈٹ جائیں. کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ایک اور ضلع وطنی پھر کیا ہے, پہلی باری ہونی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.